अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, कोई भी ऐसा खेल या कोई भी ऐसी सरगर्मी जिससे किसी कीमती इंसानी जान के ज़िया होने का खदशा हो, वो तफरीह के ज़मरे में नहीं आ सकती, क्योंकि एक ऐसी सरगर्मी जिसमें आप एक मासूम इंसान का कत्ल कर रहे हो, जिससे आप किसी जानदार को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो आपकी राहत का सामान कैसे हो सकती है। अगर तफरीह की डेफिनेशन भी देखी जाए तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप फ्रेश हो जाए, रिक्रिएशनल एक्टिविटी से आपका माइंड जो है दोबारा पंप अप हो जाए, आपके दिल को सुकून मिले, फ़रत और ताजगी मिले। मगर जब आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, गो कि अगर आपने ना चाहते हुए भी किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी घर का चिराग बुझा दिया, किसी का प्यारा उसे छीन लिया, तो वो आपकी तफरीह जो है वो एक जालिम खूनी खेल बन जाएगा। जी हाँ, हम बात करें पतंगबाजी की। पतंगबाजी की वजह से अब तक कितने सारे लोगों के प्यारे दुनिया से चले गए, कितने लोगों के गले कट गए, मगर ये खून की होली ये रुकने का नाम नहीं ले रही। बसंत पर पाबंदी लगे 19 साल हो चुके हैं, इसके बावजूद कानून पर अमल दरामद हम करने को तैयार क्यों नहीं है बहैसियत मुआशरा। हम अपनी ये जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश किस्म की तफरीह है, ये सफाक किस्म की जालिम किस्म की तफरीह है, हम इससे जान क्यों नहीं छुड़ा पा रहे। हम ये क्यों नहीं देखते कि हुकूमत अगर कोई इक़दामात करती है तो हमारी अपनी भलाई के लिए, हमारे अपने फ़ायदे के लिए दिखती है। इससे पहले सबसे पहले जो इस पर पाबंदी लगी, एक कातिल डोर से जो अमवात का सिलसिला नहीं रुक रहा था, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में पाबंदी लगाई, फिर पंजाब हुकूमत ने इसको बैन किया 2007 में, 2009 में बाकायदा कानून साजी की गई। इसके बावजूद जो है ये धाती माफिया सरगर्म हो जाता है और उसके बाद दोबारा से ये पतंगों की वैसी सेल शुरू हो जाती है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे बात होती कैसे है। जो धाती डोर है, इसमें खास किस्म का मांझा रगड़ा जाता है जो शीशे का, कांच का बना होता है और बहुत सारे खतरनाक मटेरियल का बना होता है जो मेटल्स वगैरह होते हैं। और जब एक बंदा बाइक पर आ रहा होता है तेज़ रफ्तारी में, उसको अंदाज़ा नहीं होता, उसको नज़र नहीं आता, तो वो एक तेज़ धार आले की तरह उसको चीर के रख देता है। इसके अलावा जो बच्चे जो हैं वो पतंग लूटने के चक्कर में जो पतंग के पीछे भाग रहे होते हैं, वो उनको करंट लग जाता है, चूँकि धाती डोरें जो हैं तारों में टकरा जाती हैं। इसके इतने सारे मौलिक असरात होने के बावजूद भी हमारे मुआशरे से ये खून की खेली, ये खूनी खेल ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अफसान तहसीन, चेयरमैन चाइल्ड राइट्स कमीशन। बहुत शुक्रिया आपका। तसद्दुक जिलानी, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो अफशां से करना चाहूँगी। अफशां, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आने का। क्या कोई ऐसी सरगर्मी जो है जिससे किसी को नुकसान पहुंच रहा हो, किसी को ज़रा सी भी खराश आ जाए, किसी जानदार को तकलीफ़ हो, क्या वो हमारी राहत का बाइस हो सकती है? जी बिल्कुल, हमारी राहत का बाहिस नहीं हो सकती, बल्कि हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटी, किसी का ख्याल करना, एक मस्बत मुआशरा, तो उसमें तो सबसे पहले देखना है कि हमारे माशरे में कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं। और ख़ास कर जब तफरीह की बात करते हैं तो उसमें तो किसी किस्म का एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए जहाँ पे किसी को तकलीफ़ पहुँचे और ख़ास कर जान का ज़िया हो जाए। तो ये चीज़ें एक बहुत बड़ा तज़ाद है हमारे माशरे में कि हम तफरीह के नाम पर अपनी खुशी की खातिर दूसरों के घरों के चिराग गुल कर रहे हैं, और ये कहाँ का इंसाफ है। और ये एक बहुत मुझे लगता है कि बहुत ही तकलीफ़ दे अमल है कि मुआशरे में इतनी बेहिसी आ जाए कि आपके दाएं बाएं लोग मर रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, टीवी का दौर है, वहाँ पे दिखाया भी जा रहा है और उसके बावजूद आप पे कोई असर नहीं हो रहा और आप मुसलसल अपनी ज़ाती खुशी की खातिर और अपनी तफरीह की खातिर आप एक डायरेक्शन में आप चले जा रहे हैं, और जो उससे भी बड़ी बुरी बात है, एहसास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और उससे भी जो अजीब सी जो बुरी बात है कि बड़े ज़्यादा पतंगबाजी कर रहे हैं और साथ फिर छोटों को भी साथ लगाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बच्चे पतंगबाजी कर रहे हैं और सिर्फ बच्चे हैं, नहीं, बड़े पतंगबाजी में सबसे ज़्यादा आगे आ गए हैं, क्योंकि पैसे वो लगाते हैं। बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते, बड़ी महंगी ये गेम है, काफ़ी पैसा लगता है उसके और जो धाती डोर है वो भी एक्सपेंसिव होती है। तो बड़े इस पे सारे घर के जो बड़े हैं, बड़े भाई और जो माँ बाप हैं, वो भी साथ शामिल होते हैं, फिर उनके बच्चे भी साथ शामिल होते हैं। बल्कि ठीक है कि इसको आपने तफरीह के साथ म्यूज़िक, फिर खाना, एक पूरा आपने इसको एक एस्पेक्ट बना लिया, लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं। आप इतने सेल्फिश हो गए, आपको सिर्फ अपना आप नजर आ रहा है, आपको ये नजर नहीं आ रहा कि हम दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं। तो सदुक साहब, आप क्या समझते हैं अगर तफरीह को डिफाइन कर दिया जाए कि तफरीह की डेफिनेशन में एक पतंगबाजी जैसा खूनी खेल, कातिल खेल, क्या ये इसमें शामिल है? अच्छा, थोड़ा सा ना बैकग्राउंड अगर हम देखें इसका तो इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमने इसी खेल को प्रमोट करने में भी हमारे कल्चरल एक हिस्ट्री है इसकी,
کہ ہمارے یہاں بسنت منائی جاتی تھی اور اس میں اس کو تہوار کے طور پہ منایا جاتا تھا، اور وہ ایسے ہوتا تھا کہ ایک خاص سیزن آتا تھا جس میں گلی محلے بازاروں میں یہ بزنس بھی شروع ہوتا تھا، اور لوگ اس کو پھر آہستہ آہستہ بڑے، جیسے کہا کہ بہت خرچہ کر کے بھی اس کو آرگنائز کرتے تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہ کلچر تو بن چکا ہے۔ خرابی کہاں پہ پیدا ہوئی؟ خرابی پیدا ہوئی جب آپ نے جیسے کہا نا کہ دھات والی تار، وہ جو پتنگ اور نارمل ڈور کے بیچ میں ایک دھات والی تار ہوتی ہے، وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ دوسری پتنگ کو کسی طرح سے وہ اس کو کاٹنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے، کہ کٹی ہوئی پتنگ ہے اس کو مینیج کر کے کیسے اس کو پکڑا جائے، اس میں بھی مقابلہ شروع ہو گیا جی۔ نا۔ یا دوسرا یہ ہوا کہ جب یہ باقاعدہ کھیل بنا، اور کھیل میں تھوڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں باقاعدہ فائرنگ ہوتی تھی، باقاعدہ لوگ ان پہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، تو اس میں پیسے کی انویسٹمنٹ اتنی ہو گئی کہ لوگوں نے وہ جو ڈور ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ ایسی کی کہ اس نے ہر صورت میں جیتنا ہے، جس پہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیمیکلز یوز ہونا شروع ہوئے، یا شیشہ وہ اس کو کاٹ توڑ کے وہ استعمال کرتے ہیں، اس سے یہ خطرناک اس حد میں داخل ہو گیا۔ تو انفارچونیٹلی میرا خیال ہے ہماری گورنمنٹس نے یا ہمارے معاشرے کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے اس طرف خاص توجہ اس وقت نہیں دی کہ یہ کتنا خوبصورت ایک کلچر ہمارا وہ آہستہ آہستہ ایک خونی کھیل بنتا جا رہا ہے۔ تو اب دس از دا رائٹ موو کہ اس پہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ یہ واقعی بہت خطرناک ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ جو جڑ ہے نا برائی کی، اس پہ بھی توجہ دیں۔ ہاؤ کم کہ بازار میں کیمیکل ڈور بک رہا ہے، ہاؤ کم کہ آپ کے بازار میں جو پتنگ بک رہے ہیں وہ ایک خاص سائز سے بڑے ہیں کہ وہ ظاہر اس پہ قوت اور اسٹرینگتھ اتنی آ جاتی ہے، تو ریگولرائز کرنے میں ہم بری طرح سے ناکام رہے ہیں۔ تو آئی وڈ سے کہ اس پہ پابندی لگے، لیکن ود ان اے ایئر، جی ود ان اے ایئر اس کو کیسے آپریٹ کر رہا ہے، یہ کوسچن مارک ہے، بگیسٹ کوسچن مارک ہے۔ جی وہ کیسے کر رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں بھی پیسہ انوالو ہوتا ہے نا وہاں پہ ظاہر ہے پھر لوگوں کے پاس طاقت بھی آ جاتی ہے، تو بہت سارے آپ مافیا بن جاتے ہیں، بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اپنے لنکس ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے افشاں کی طرف آؤں گی۔ ہمارے سامنے جو ہے پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر ایک دردناک ترین ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی تھی، آصف اشفاق جو ہے اس کی موت پورے پاکستان نے دیکھی اور سب لرز کر رہ گئے، اور سب کو اندازہ ہوا کہ یہ کس قدر قاتل کھیل ہے یہ پتنگ بازی جو ہے۔ جب کوئی حادثہ سانحہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی بحیثیت معاشرہ ہم کیوں جاگتے ہیں، ہم اس سے پہلے احتیاطی تدابیر کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بہت پتے کی بات بتاؤں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرف اب ہمیں آنا پڑے گا۔ ہم تمام پاکستانی، تمام پروفیشنلز، ہم میں سے ہر کوئی، چاہے ہم میڈیا پہ بھی بیٹھے ہیں اور آ کے بات کرتے ہیں، تو ہم انسیڈنٹ کو فوکس کر لیتے ہیں، ہم ایشو پہ بات نہیں کرتے، کیونکہ انسیڈنٹ پہ فوکس کیا، انسیڈنٹ ختم ہوا بھول کے، لیکن اس انسیڈنٹ کے بیک گراؤنڈ میں وہ ایشو کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، وہ کیوں ہوا، وہ کیسے اس کا سدباب ہو سکتا ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں، چونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ ہی چائلڈ رائٹس، چائلڈ پروٹیکشن پہ میں نے پچھلے 20-22 سال کام کیا ہے، تو 2004 میں ہم نے نیشنل لیول پہ ایک چائلڈ ابیوز کے حوالے سے نیٹ ورک بنایا ہوا تھا، جس میں ساری سول سوسائٹیز تھی، اور اس میں خاص کر ہاسپٹل کمیٹیز ایک ادارہ چلا رہا تھا۔ تو مجھے یاد ہے اس زمانے میں جب وہ ہاسپٹل کمیٹیز جو کہ ہاسپٹلز میں چائلڈ پروٹیکشن کی بنی ہوئی تھیں، وہاں جب ایسے کیسز آتے تھے، مجھے یاد ہے ہم اپنی پیریوڈک میٹنگز میں جب وہ ڈاکٹرز حضرات وہ تصویریں دکھاتے تھے، کٹے ہوئے گلے آتے تھے، تو یہ کوئی نئی سٹوری نہیں ہے۔ اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا اور اتنی زیادہ چیزیں شیئر نہیں ہو رہی تھی۔ جی میں ابھی اس طرف بھی آ رہی ہوں۔ تو یہ اس زمانے سے یہ سب ہو رہا ہے، صرف انفارمیشن کا ایکسیس اتنا عام نہیں تھا، دکھ اس وقت سے بھی تھے۔ بلکہ ابھی ریسنٹلی میرے گھر میں واقعہ ہوا، ہمارا ایک جرمن شیپرڈ ڈاگ ہے اور اس کو پتنگ سے اس کا پاؤں کٹا، اور انفارچونیٹلی ہم سوئے ہوئے تھے، جب ہم جاگے تو اتنا پول آف بلڈ میں وہ نہایا ہوا تھا، اس کو 10 سٹیچز آئے، اور جس طرح سے اس کا پھر 15-20 دنوں میں اس کو یعنی کہ تمام جانداروں کے لیے یہ خونی کھیل کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ صرف انسان تو انسان کیا، جانوروں کے لیے بھی یہ اس طریقے سے مہلک ثابت ہو رہا ہے۔ صدق صاحب، ملک میں قوانین موجود ہیں، سخت ترین کریک ڈاؤن جاری ہے، پتنگ بازوں کے خلاف بھی، اڑانوں والوں کے خلاف بھی، اس کو بیچنے والے تمام سب کے خلاف۔ کیا اس کے باوجود بھی جو یہ روش نہیں بدل رہی ہے اور پتنگ بازی پھر بھی جاری ہے، نئے نئے طریقے نکال لیے گئے کس طریقے سے پولیس سے بچنا ہے، کہاں جا کے اس کو اڑانا ہے، ہم لوگ باز نہیں آ رہے؟ کیا ہمارا بحیثیت معاشرہ جو ایک قانون کے حوالے سے یہ جو رویہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم قانون سے اتنے زیادہ متنفر ہیں؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جیسے ابھی میم نے کہا نا کہ یہ بہت سالوں پرانی کہانی ہے، اور اس میں اتنا فن ہے کہ بچے بھی انٹرسٹڈ ہیں اور بڑے بھی انٹرسٹڈ ہیں۔ تو اس کو آپ نے ایک سوشل ایک موو چاہیے آپ کو، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے۔ میں نے کہا نا کہ آپ سنپ کر سکتے ہیں فار دا ٹائم بینگ کہ آپ انہیں بند کر دیں،
اور لیکن یہ ہے کہ لوگ چھپ کے پھر یہ کرتے ضرور ہیں. اب گلی محلوں میں اتنی آپ کی اسٹرینگتھ نہیں ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، وہ ہر گلی محلے چھت پہ جا کے ان کو دیکھیں. تو اس کے لیے جو آپ نے پروگرام کیا، آئی تھنک دس از ون آف دا ویری گڈ انیشیٹو کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یار فن وہ ہے جس سے واقعی فن ملے، تفریح ملے، آپ کو بھی ملے، دیکھنے والے کو بھی ملے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے فن کی خاطر خدا نخواستہ کسی کی جان یا اس کے مال کا نقصان کریں. تو اگر آپ پتنگ بازی کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے خیال گورنمنٹ کو کچھ سیٹ رولز بنانے چاہیے، لیکن ایک سوشل ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہے نا، اس کو چلنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو ہو سکتی ہیں بہت ساری ریکریشن بہت ساری فارمز میں ہو سکتی ہے، اس کی طرف بھی ابھی آتے ہیں کہ ریکریشن کیسے ہو سکتی ہے. مگر صاحب یہ بھی تو ایک چیز دیکھیں، پوری دنیا کے اندر آپ کو یہ مثال کہاں نظر آتی ہے کہ محلوں پہ اور چھتوں کے اندر پتنگیں اڑائی جا رہی ہیں اور بیچ میں جو ہے محلوں کے بیچ میں سڑک کے بیچ کے اندر جو ہے وہ ڈوریں اور پتنگیں لوٹنے کا سلسلہ جاری ہو، وہیں پہ ٹریفک گزر رہی ہو. اچھا یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ دیکھیں یورپ میں بھی یہ اس طرح کے تہوار ہوتے ہیں، وہ بیچ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے، اور وہاں پہ وہ پتنگ بازی مختلف شکلوں کی آپ نے دیکھا ہوگا بناتے ہیں اور کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے، یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے نا، انہوں نے یہ کیا کہ گلی محلوں سے یہ فن نکال کے انہوں نے ایک تہوار بنا لیا. ہمیں بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا کہ ہم انہیں موقع دیں. ہم کہیں گے یہ 6 مہینے بعد یا سال بعد اس جگہ پہ آپ آئیں، آپ کو پورا موقع دیا جائے گا ہر شہر میں، ہر محلے میں، لیکن یہ گلی محلے پہ اجازت نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے خاص طور پہ جو دھاتی ڈور ہے، جو ظالم ڈور ہے، جو کہ کاٹ دینے والی ہے، اس کے اوپر تو سخت اس کے تو بین دیکھیں. وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے یوزر کو پکڑنا اور بات ہے، لیکن آپ جہاں وہ بک رہی ہے اس کو کیوں نہیں آپ کریک ڈاؤن کرتے؟ آپ نے کہا ہے نا کہ مافیاز انوالو ہوتے ہیں، بالکل ابھی اس طرف بھی آتے ہیں. افشاں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس پہ ہمارا ریاکشن جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جذبات میں آ کے فیصلہ کرتے ہیں اور ہم روٹ کاز ایڈریس نہیں کرتے. اب اگر ایک ایکٹیویٹی مہلک ثابت ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ایک کاؤنٹر ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. ریکریشن کے بہت سارے ایونیوز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل لوگوں کی یہاں پر جمس تک بھی ایکسیس نہیں ہے، پارکس تک، اور بہت سارے ایسے فیسٹیولز، اس کے علاوہ فوڈ گالاز وغیرہ ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے کھیلوں میں دیکھے تو ہم نے کھیلوں کو بھی اس طریقے سے پروموٹ نہیں کیا. اور بڑے بڑے جو کھیل کے میدان ہیں اس کی جگہ بھی اب آپ جو ہے وہ وہاں پہ بھی چونکہ گھر بن رہے ہیں، آبادی اتنی زیادہ ہو رہی ہے، کس طریقے سے اس کو پھر کاؤنٹر کیا جائے؟ دیکھیں اس کے 2 ایسپیکٹس پہ میں بات کروں گی. ایک تو یہ کہ یہ ساری مینیفیسٹیشنز ہیں، اور ون آف دا کازز جو کہ مجھے لگتا ہے ایک سسٹینیبل سولوشن یہ ہے کہ ہم جو اپنے بچوں کو پرورش کرتے ہیں، ان کی نشو و نما کرتے ہیں، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے بچپن سے ہی ایز اے انسان اس بچے کو آپ نے کمپیشن، آپ کو پتہ ہے ایمپتھی، سمپتھی، ڈوئنگ نو ہارم. اب باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں، میں کل ایک سوشل میڈیا پہ بڑی خوبصورت جاپنیز ایک ڈاکیومنٹری دیکھتی تھی، جس میں بہت چھوٹے بچے تھے، 2 سال 3 سال 4 سال کے. ان کو یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹی کے تھرو کرائی جا رہی تھیں، مختلف جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے تھرو. تو ایک تو آپ نے اپنے بچوں میں یہ سینس انکلکیٹ کرنا ہے کہ ڈوئنگ نو ہارم. تو یہ ایک چیز ہے. اور دوسری طرف یہ کہ ایک تو جیسے انہوں نے کہا ریگولیشن کو ہم نے بہت اسٹرکٹ کرنا ہے. جہاں پہ بن رہی ہیں وہاں پہ ریٹ کریں نا. آبادی تو کروڑوں میں ہے، بنانے والے کروڑوں میں نہیں ہے اور نہ بیچنے والوں کروڑوں میں ہے. تو ایک تو ریگولیشن اسٹرکٹ ہو. دوسرا آپ کی بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس چیز میں ایونیوز اور آلٹرنیٹس دینے ہیں. ہمارے بچوں کے پاس کوئی ایونیوز آلٹرنیٹس نہیں ہے. سوشل میڈیا نے آ کے مزید ان کو انٹیکٹ کر دیا ہوا ہے اپنے موبائلز کے ساتھ. تو ہمیں ان کو تفریح کے لیے جم ہو گئے، پلے گراؤنڈز ہو گئے، مختلف طرح کے فیسٹیوٹیز ہو گئے، بہت سارے فیسٹیولز تو فیسٹیولز ہو گئے. بلکہ ایون کائٹ فلائنگ، دیکھیں مغرب میں بہت ساری بیلونز اور کائٹ فلائنگ کے ایونٹس ہیں، لیکن وہاں ریگولیشن بہت اسٹرکٹ ہے. وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ پھر اپنی پتنگ کے لیے جو مرضی آپ جتنا مرضی آپ ڈائریکشن میں نکل جاؤ، کو پوچھنے والا دیکھنے والا SOPs نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں باقاعدہ جس طرح جو میڈیا ہے وہ شور مچائے، وائس ریزنگ کی ضرورت ہے. گورنمنٹ اپنا جو اس کا رول ہے ایز اے ڈیوٹی بیرر، ان کو اپنی ریگولیشن کو اسٹک کرے. اور پھر جو ادارے قانون نافذ کرنے والے جو سرویلنس کرتے ہیں، ویجیلنس کرتے ہیں، ان کا بہت رول ہے. دیکھیں آپ 1 ہفتہ کیمپین چلائیں نا، ریڈز ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کیسے یہ سارا کام نہیں چلتا. زبردست ایک نقطہ اٹھایا اور میں یہی نقطہ آگے لے کے چلوں گی گفتگو میں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نا تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اب وہ اس میں ساتھ، چونکہ وہ اکیلے اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتے، وہ ساتھ میں جو محلہ میں کمیونٹیز ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں آپ کے محلوں کے، آپ کے شہروں کے، آپ کے گاؤں کے، ٹاؤنز کے، وہ ان کو جب تک آن بورڈ نہیں لیں گے نا، اس وقت تک یہ اس طرح اویئرنیس نہیں آئے گی. آپ نے اتنی اچھی بات کی، آپ نے نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ریزن یہی ہے، دیکھیں ہماری گورنمنٹ ہمیشہ سائلوس میں کام کرتی ہے. آپ کبھی بھی کسی کو تھپڑ مار
کے ایک دفعہ روک لیں گے وہ کہیں چھپ کے کچھ اور دوبارہ کرے گا. آپ کو انگیج کرنا ہے اپنی سول سوسائٹی کو, بزرگوں کو, کیونکہ گورنمنٹ کے وسائل ہو ہی نہیں سکتے کبھی. دیکھیں یورپ میں تھوڑی آبادی ہے, وہ کسی حد تک کنٹرول کر لیتے ہیں. ہماری تو آبادی بھی ماشاءاللہ اتنی ہے اور بے ہنگم آبادی ہے, تو اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا پڑے گا, اداروں کو انیشیٹو لینا پڑے گا, پولیس کو لینا پڑے گا کہ وہ گلی محلے کی کمیٹیز بنائیں جن میں واقعی ایسے لوگوں کو انڈکٹ کیا جائے جن کی بات وہ لوگ سنتے ہیں اور ان کے تھرو اپنی آئیز اینڈ ہینڈس کو ایکسٹینڈ کریں. وہ لوگ اپنی سوشل رسپانسبلٹی میں ان کا ساتھ دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. مجھے آج تک پاکستان میں یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک دن اچانک جاگتے ہیں اور وہ جو ہے نا 2 مہینے کے لیے سخت ترین اقدامات کرتے ہیں, اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں, پھر خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ کے اوپر ہمارا یہ روٹ کو ڈسکورس کو چینج کرنے کی نیریٹو چینج کریں. اور نیریٹو آپ ایسے چینج کر سکتے ہیں کہ جب تک اس کو الٹرنیٹیو نہیں دیں گے آپ, اور آپ پوری کی پوری کمیونٹی کو جب تک آن بورڈ نہیں لے کر. تو یہ بیسیکلی نا ایک پوری موو ہے میرا خیال ہے, لرننگ فرام دس, اور اللہ کرے یہ لوگ سن بھی رہے ہیں ان کو, کہ آپ نے اس پابندی ایز سزا اس کو رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ ایک ساتھ ٹرانسفارمیشن شروع کریں, آپ انگیج کریں گلی محلے میں لوگوں کو, ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو اپنے ساتھ ملائیں, وہ آپ کے لیے کام کریں. اور اسی طرح سے سوسائٹیز بنتی ہیں, اسی طرح سے ویلیو بھی, قانون کی ویلیو بھی بنتی ہے اور لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. یعنی آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہ کرو, آپ اس کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں کہ یہ تو آپ ان کو کنونس کرتے ہیں. کنونسنگ اپروچ ہمیشہ جو سب سے زیادہ کارگر ہوتی ہے. افشاں کے ساتھ میں بھی میں اسی طریقے کو اس نقطے کو آگے لے کر آؤں گی کہ جیسے انہوں نے بھی کہا کہ پوری کمیونٹی کو چونکہ ساتھ لے کے چلنا ہے, اور وہ رپورٹ بھی کر سکتے ہیں, جس میں پڑوسی ہو سکتے ہیں, پہلے تنبیہ کریں بعد میں رپورٹ کریں. مگر ہمارے یہاں جو رپورٹنگ کلچر ہے کہ جب ہم کوئی اپنے ارد گرد مہلک ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے کسی کی جان جا سکتی ہے, ہم فوراً قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپروچ نہیں کرتے, ہم رپورٹ نہیں کرتے. اس حوالے سے ہم بہت زیادہ سست ہیں. جی, اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں. ایک آپ نے شروع میں جو مجھے کویسچن کیا, بڑی خوبصورت بات کی کہ بھی ایموشنل قوم ہے, اس کو میں اس کی بیوٹی کی طرف آتی ہوں. دو کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا اور اسپیکٹ میں ڈسکس کیا. دیکھیں اگر یہ قوم, یہ لوگ, یہ یوتھ, یہ بچے ایموشنل ہیں تو ان کی اس چیز کے اوپر کیپٹلائز کریں. یہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کو ہم نے دیکھا کہ اب ان کو آپ کسی بھی ڈائریکشن میں لگاتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں چونکہ ایموشنل ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ پتنگ بازی پہ یہ اتنا زیادہ جب اموات ہوئیں تو کچھ لوگوں نے انیشیٹو لیا اور انہوں نے اپنے ہاں پتنگوں کے ڈھیر لگا کے آگ لگائی اور اس پہ بولا, تو پھر بہت ساری یوتھ نے ان کو فالو بھی کیا اور بہت ساری یوتھ نے ایموشنز میں آ کے پھر اس طرح کے اقدامات بھی کیے اور سوشل میڈیا پہ ڈالے اور ینگ بچوں نے ڈالے کہ یہ غلط ہے, ہمیں یہ سٹینڈ لینا ہے. تو پہلے تو آپ نے کچھ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے, ایگزامپل سیٹ کرنی ہے, رول ماڈلنگ کرنی ہے, آپ نے ٹرانسفارمیشن لانی ہے, تو اس کے لیے آپ کو کچھ پہلے دکھانا ہوتا ہے. تو معاشرے میں ٹرانسفارمیشن کے لیے جو اقدامات ہیں وہ یہاں پہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتے. مجھے لگتا ہے اب اس طرف آ جانا چاہیے. اور دوسری جو آپ نے, سوری میں یعنی کہ ہمیں چونکہ ہم لوگ یہ رپورٹ نہیں کرتے ہیں. جی, دوسری طرف میں, ہاں جی, دیکھیں دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ جب ہمیشہ کارپوریٹ سٹائل میں سوچیں, جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے نا اتنا زیادہ آگے سے اس پہ رسپانس بھی ہوتا ہے. تو اگر سوسائٹی میں ڈیمانڈ کریٹ ہو جائے کہ یہ غلط ہے, اس کو ہونا ہے, رپورٹنگ کرنا شروع کر دیں, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پولیس کا محکمہ آ کے اس پہ ایکشن نہ لے, کیونکہ انہیں پتہ نہیں لیں گے مزید بولیں گے. تو یہ اس پہ بہت سارا اونس ہم گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں. اچھا, ہم اگر پہلے سے ٹائملی رپورٹ کر دیں نا تو ہم بہت بڑے بڑے حادثات بچا سکتے ہیں. ہم بہت سارا اونس گورنمنٹس پہ ڈالتے ہیں, لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں سوسائٹی پہ بہت سارا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ سوسائٹی خود بھی تو اپنا رول پلے کرے نا, خود اپنے بھی کوئی ان کا کنٹریبیوشن ایکشن ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی جو یہ بھی دردناک موت جو آصف اشفاق کی ہوئی, اس میں پورے کے پورے محلہ, اس کمیونٹی جو ہے وہ بھی ایکولی جو ہے رسپانسیبل ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے پہلے یہ اتنا مہلک خون کا کھیل جاری تھا, انہوں نے اس کے اوپر نوٹس کیوں نہیں لیا, ایکشن کیوں نہیں لیا, ایسے کمیونٹی جو ہے وہ بیدار کیوں نہیں ہوئے. اور صدوق صاحب کے سامنے میں ایک اور بڑی اہم چیز رکھنا چاہوں گی کہ ہم ایسے جو بہت سارے کیسز دیکھتے ہیں جس میں بہت ہی دردناک اس طریقے کا ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, پہلے ہمارا فوکس ہوتا ہے ویڈیو بنائیں, اس کی ہیلپ نہ کریں. وہ بندہ اگر تڑپ رہا ہے, کوئی خون میں لت پت پڑا ہوا ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ بھی ایون ہو جاتا ہے, یا کوئی پتنگ کی وجہ سے زخمی ہو جاتا ہے, ڈور کی وجہ سے, تو ہم اس کی مدد نہیں کرتے, ہم گاڑی میں بیٹھ کے ویڈیو بناتے ہیں. بالکل, یہ اصل میں نا اکنامکس ہماری اور فیم دونوں مکس ہو گئے. اور اب پہلے سیلیبریٹیز ہوتے تھے, کبھی کبھی اب ہر بندہ سیلیبریٹی ہے, ہر بندے کا ایک چینل ہے, اس نے کہیں نہ کہیں اس کو وائرل کرنا ہے. تو اس سے احساس جو ہے نا انسان کے اندر وہ مدھم ہو گیا. یعنی میں ایسی بھی ویڈیو میں نے ایک دیکھی ہے اپنے ایک جاننے والوں میں کہ بچہ وہ سوئمنگ پول میں ڈوب رہا ہے, اس کو بچانے کے بجائے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ وہ ڈوب کیسے رہا. تو یہ میرا خیال احساس جتانے اور اس کی ضرورت ہے. ہم نا تھوڑے سے بے رحم ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہی زیادتی ہے, جو میرے ساتھ والے کسی کے ساتھ ہو رہی ہے وہ زیادتی نہیں ہے, کہ اس کی مجھے پین نہیں ہوتی.
تو بالکل ایک بے حسی ہے. کیونکہ ہمارا اپنا نہیں مرا, اپنا نہیں ہمیں مرا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہا نا کہ رپورٹ کیوں نہیں کرتے, ہمارے ہاں کلچر اس طرح کا ہے کہ لوگ انسیکیور فیل کرتے, یعنی کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے رپورٹ کیا ہے تو وہ سارے اٹھ کے میرے گھر آ جائیں گے. تو ایک گورنمنٹ کو ایک سیکیورٹی بھی دینی پڑتی ہے, یا معاشرے کو ایک سیکیورٹی دینی پڑتی ہے کہ کس طرح سے لوگوں میں یہ شعور اجاگر کریں کہ اگر آپ رپورٹ کریں گے تو یہ پروٹیکٹڈ ایز ویل. تو ہمارے یہاں تو گواہ بھی اس لیے نہیں ملتے نا کہ پروٹیکشن نہیں ہے. تو یہ ایک کلچرل چینج ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو آئے لگتا ہے گی. کہ بیک لیش آئے گی وہ سوسائٹی کی, تو آپ رپورٹ بھی نہیں کرتے. میں کوئکلی افشاں سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے فار ایگزامپل بائکس جو ہیں سب سے زیادہ حادثات ان کو پتنگ کی ڈور کی وجہ سے ہو رہے ہیں, ان کے لیے بہت سے سیفٹی میئرز بھی آئے ہیں کہ جیسے اینٹیناز وغیرہ روڈز لگانا, مگر جیسے ہی یہ والی ایک اندھوناک موت بھی ہوئی ہے اور یہ چیز جو ہے ٹرینڈ کر رہی ہے, ان روڈز کی جو سیفٹی اینٹیناز ہیں ان کی قیمت دگنی ہو گئی ہے, یعنی کہ وہ لوگوں کے ایکسیس سے باہر ہو گیا ہے. دیکھیں اسی لیے میں نے بلکہ کہیں پہ لکھا اور بولا بھی تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی سرویلنس اور ویجیلنس پہ فوکس کریں اور ان تمام کارخانوں پہ آپ جائیں اور ان بیچنے والوں پہ آپ ریڈ کریں, آپ نے اس کے پیرالل ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر لی ہے. بھئی سارے موٹر سائیکل سے ہی ہرٹ نہیں ہوتے, لوگ کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں گھروں میں بھاگتے ہوئے, اور بہت طریقوں سے بھی لوگوں کے پاؤں بہت سے بچوں کو کرنٹ لگا ہے, جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. بچے چھتوں سے پتنگ کو چیز کرتے ہوئے چھتوں سے نیچے گرے ہیں, ان کو ڈنڈوں سے لیتے ہوئے گاڑی کے نیچے بھی آئے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, اندھا دھند بھاگتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ کدھر بھاگ رہے ہیں, صرف پتنگ کو دیکھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. سو موٹر سائیکل ایک چیز نہیں ہے. تو یہی مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ بجائے اس کے کہ اس پتنگ بازی کے خاتمے کے لیے کوشش ہو اور دھات اور ان چیزوں کے ایک اکنامک ایکٹیویٹی کی جنریشن کو زیادہ پروموٹ ہو گیا اور اس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں, اور میں پھر ادھر کہوں گی کہ اس میں ہماری جو گورنمنٹس ہیں, اسٹیٹ ہے, لیکن ہماری سوسائٹی کا بھی بہت سارا رول بنتا ہے. آپ کے پڑوسیوں کا, آپ کے محلے کا, آپ کی کمیونٹی کا, سول سوسائٹی, آپ کی اسٹوڈنٹ یونینز کا, اساتذہ کا, ہم سب کا, اور ہمارے مدارس کا, ہمارے علماء کا, ہم سب کا اس میں کردار ہے. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی. ابھی حالانکہ ہم نے بہت سارے پہلو اور بھی ڈسکس کرے تھے مگر وقت کی بہت کمی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ پتنگ بازی جو ہے اس پہ بہت سخت پابندی ہے, کریک ڈاؤن جاری ہے, اس کے باوجود بھی یہ ایکٹیویٹی نہیں رک رہی ہے. ہم اتنے زیادہ بے حس ہو چکے ہیں, یہ تو ہمارے معاشرتی زوال کی اول نشانی ہوئی. پھر اگر ہمیں آصف اشفاق کی دردناک موت بھی جھنجھوڑ نہیں سکی بحیثیت معاشرہ, ہم ابھی بھی اگر بیدار نہیں ہوئے تو ہم نے کیا مزید آصف ایسے کھونے ہیں, کیا ہم نے مزید حادثات ہونے دینے ہیں؟ یہ جو خون کی کھولی جاری ہے, ایسا کوئی بھی کھیل, ایسی کوئی بھی تفریح جسے کوئی بھی قیمتی جانی جو انسانی جان ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہو, اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو, وہ آپ کی راحت کا بھی سامان نہیں ہو سکتی. آپ کا ضمیر کیسے مطمئن ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کسی ایسے مولک ترین ایکٹیویٹی کے اندر ملوث ہو؟ اس لیے بحیثیت معاشرہ جو ہے ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس میں ہمارا کہاں کردار ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں. اس میں پورے کے پورے معاشرے کو آن بورڈ آنا پڑے گا. آپ کے علماء کو, آپ کی کمیونٹیز کو, آپ کے محلہ کو, آپ کے اساتذہ کو, آپ کے مدارس کو, آپ کی سول سوسائٹی کو, ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہم اس کے بہت سارے آلٹرنیٹیوز دے سکتے ہیں, بہت ساری تفریح کے بہت سارے ایونیوز موجود ہیں جس میں ہم سب خوش ہوں, چونکہ تفریح کا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم خوشیاں بانٹیں, معاشرے کے اندر ایک اچھا شفٹ آئے, ایک اچھا چینج آئے, جس کے بعد توانا ہو کر دوبارہ ملک کی خدمت کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سارہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.